बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। रमज़ानुल मुबारक का ख़ुसूसी प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हर रोज़ हम किसी अज़ीम ख़ातून पे बात करते हैं, हम हर रोज़ किसी एक ऐसी अज़ीम शख्सियत पे बात करते हैं कि जिनका नाम तारीख़ के औराक़ में सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जा चुका है। हम कोशिश करते हैं कि हम उन ख़वातीन की बात करें जिन्होंने इस्लाम की खातिर, जिन्होंने हक़ की खातिर वक्त के हक़ का साथ दिया, जिन्होंने इस्लाम की खातिर बेशबहा कुर्बानियाँ दीं। आज जिस अज़ीम शख्सियत पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, उनको लक़ब रब्बे परवरदिगार खुद देता है। किसी एक माँ का जिक्र आए तो हमारे सर अदबन झुक जाते हैं। आज उस शख्सियत की बात हो रही है कि जिनको रब्बे परवरदिगार ने कहा कि आप कुल मोमिनीन की माएँ हैं। आज हम ज़िक्र खैर करेंगे उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना सलामुल्लाह अलैहा का। आप वो खुशकिस्मत तरीन खातून हैं कि जिनको ना सिर्फ ये लक़ब मिला बल्कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी निकाह थीं। आप सैयदा मैमूना सलामुल्लाह अलैहा कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखती थीं और जो एक सबसे बड़ा आपको जो है वो एक सबसे बड़ा मैं कहूँगी कि ख़राज तहसीन पेश करते हैं हम लोग कि आपकी वजह से आपके पूरे ना सिर्फ कबीले में इस्लाम फैला बल्कि नज तक आपकी वजह से जो है इस्लाम की रोशनी फैल गई। सैयदा मैमूना सलामुल्लाह अलैहा इंतहा की सखी खातून थी। आप इल्मो इरफान का पैकर थीं। आपकी शख्सियत पे मुख्तलिफ़ पहलुओं पे हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी शख्सियत के बारे में वो पहलू बताएं जो आपने पहले ना सुने होंगे। आपका किस तरह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकाह होता है, आप किस तरह से हुजरे मुस्तफ़ा की ज़ीनत बनती हैं, मालिका बनती हैं, मलकाए बनती हैं। आपके इन तमाम औसाफ पे बात करेंगे। हमेशा की तरह सच टीवी के पैनल पे बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं। आप उनको हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते भी रहते हैं। हमारी सबसे पहली मेहमान स्कॉलर जो हैं डॉक्टर आमना मुग़ल साहिबा, बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर में आपका शुमार होता है, दर्स व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। आमना आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर दर्स व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक है, पाकिस्तान के नामवर इस्लामिक स्कॉलर्स में आपका शुमार होता है, मोहतरमा तैयबा इब्राहिम साहिबा। प्रोफेसर साहिबा आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमना, ऐसी शख्सियात का जब जिक्र होता है तो हमें हमारे अल्फाज कम लगते हैं, हमें ऐसे लगता है कि कहीं कोई बेअदबी ना हो जाए। सैयदा मैमूना सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन, उनके हसब पे, उनके नसब पे हमारे नाज़रीन को आप जो है बताएं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी करें। बेहद शुक्रिया। सैयदा मैमूना बिनते हारिसा, आपके वालिद हज़रत हारिस और वालिदा हिंद बिनते औफ हैं। अगर हम आपके हसब नसब की बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आने से पहले भी आपके ख़ानदान में बहुत सारी ऐसे फ़ज़ाइल हमें नज़र आते हैं। अगर हम उस तारीख़ के औराक़ को देखें तो हमें महसूस होता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानवादे से हमें एक गहरा ताल्लुक़ नज़र आता है और उस ताल्लुक़ को समझने की ज़रूरत है सैयदा मैमूना के हसब नसब पे बात करते हुए। सो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम आपकी वालिदा को देखें तो वालिदा जो कि हिंद बिनते औफ हैं, अक्सर रिवायात में अक्सर जो मुहक्किकीन हैं उनका कहना है कि अगर उनके सिर्फ दामादों की लिस्ट हम चेक कर लें तो उसमें हमें ऐसे नाम दिखाई देते हैं कि शायद वो दामादों की उस लिस्ट को देखें तो हमें ये महसूस होगा कि वो इस हवाले से बहुत खुशगवार और बुजुर्ग खातून है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर हम नामों पे जाएं तो सबसे पहले हमें जो नाम दिखाई देता है वो सैयदना अब्बास का दिखाई देता है। फिर आगे हम चलते हैं तो हमें जाफ़र बिन अबी तालिब
علیہ السلام کا نام دکھائی دیتا ہے. پھر ہمیں سیدنا مکہ مکرمہ کے بہت جو اعلیٰ و عرفہ خاندان میں سے ایک خاندان میں سے تھی, اور 18ویں پشت پہ جا کے آپ کا جو حسب نسب تھا حضور علیہ السلام سے مل جاتا تھا. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی دامادوں کی لسٹ میں ہمیں جو ایک نام دکھائی دیتا ہے وہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کا دکھائی دیتا ہے. پھر سیدنا علی ابن ابی طالب کا دکھائی دیتا ہے. سو اگر ہم دیکھتے ہیں تو خانوادہ رسول کی کہ ہر جو افضلیت میں جو لوگ نظر آتے ہیں, فضیلت اور جو اہم ہستیاں ہیں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کا تعلق ڈائریکٹ سیدنا عبد المطلب اور سیدنا ابو طالب کے گھرانے سے ہے, وہ ان میں سے بہت ساری بیشتر شخصیات ہمیں ان کا تعلق سیدہ میمونہ علیہ السلام کے خانوادے سے نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں حضرت عباس کی جو زوجہ ہیں حضرت لبابہ الکبریٰ, وہ سیدہ میمونہ کی بہن ہے. تو اس نسبت سے یہ ایک تعلق بھی نظر آتا ہے. یعنی ہم جس طرح سے بھی سیدہ میمونہ کے حسب اور نسب پہ بات کرتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے. بہن ہے آپ کی ماں شریک بہن لبابہ حضرت زینب بنت خزیمہ, وہ بھی حضور کی جو ہیں رہ چکی ہیں ازواج. بالکل. تو یہ سارے نسب اگر ہمیں دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی اس تربیت میں, اس تعلق میں, اس خانوادے میں آنے کے بعد تو پھر کیا ہی کہنے کہ آپ کو ام المومنین کا تاج پہنا دیا گیا. جب مومنین کی ماں کا درجہ وہ لے رہی ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی میں, ان کی سیرت میں, ان کے کردار میں, جہاں اس گھریلو ماحول کا, گھریلو تعلق کا آقا علیہ السلام کے خانوادے سے تعلق کی نسبتیں تھیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کے نکاح میں آنے کے بعد وہ ایک سیرت و کردار کا پیکر بن جاتی ہیں. بالکل. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ولادت جو آپ کی ہوتی ہے وہ اظہار نبوت سے 16 سال قبل ہوتی ہے. مزید سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے بارے میں پروفیسر صاحبہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بہت شکریہ ناہیدہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے امہات المومنین اور صحابیات کا تذکرے شروع کیے ہیں. سچ ٹی وی کے ذریعے سے ہماری خواتین کو بہت ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ وہ کیا خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے اسلام ہر گھر سے نکلا اور داعی پیدا ہوئے اور مجاہد پیدا ہوئے. تو اس پہ مجھے بہت خوشی ہے کہ سچ ٹی وی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. سیدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی, اور ہماری امت کی ماں ہیں وہ, تو ان کا نام جو تھا برا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام میمونہ رکھا. میمونہ رکھ دیا. بالکل. اب بہت خدا ترس تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فرمایا کہ میمونہ تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ ان کی فضیلت میں اما عائشہ گواہی دے رہی ہیں. اور اتنی سخی تھیں, سخاوت اور مطلب ان کے وہ کہ اکثر قرض کی نوبت آ جاتی. بچپن سے ہی جود و سخا کا مرکز تھی. بالکل. جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ خاندان بہت عالی خاندان سے تھیں, تو سخاوت تو ان کے یوں سمجھیں کہ ان کی عادت مزاج تھا. اسلام میں آنے کے بعد بڑھ گیا. تو اسی طرح ایک دفعہ قرض اٹھا لیا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے کہ کیا آپ اس قرض کی واپسی کا بھی مطلب اہتمام سوچ رہی ہیں؟ تو فرمانے لگیں کہ مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس نیت سے قرض لے کہ میں اس کی ادائیگی کروں گا یا کروں گی تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ اس کا قرض آسانی سے ادا ہو جائے. تو اس کے علاوہ یہ حدیث کی بعض کتب میں آتا ہے کہ 76 بعض میں 74 راویہ ہیں جس میں سے کافی احادیث متفقن علیہ ہیں. 7 احادیث آپ کی متفق علیہ ہیں. 7 احادیث متفقن علیہ ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا رتبہ ہے کہ نبی کے گھر سے ہمیں علم کا
جو روشنی مل رہی ہے اس کے مستند ہونے میں تو کوئی، اور نہ صرف ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا، بلکہ ناظرین ہم ہر روز تذکرہ کرتے ہیں آپ کی ازواج مطہرات کا. ہم نے دیکھا کہ آپ کی ہر زوجہ جو ہیں وہ علم و عرفان کا پیکر ہیں اور جود و سخا کا مرکز ہیں. مزید بھی سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت پہ بات کریں گے ہم، آپ کی خشیت الہی پہ بات کریں گے ہم، آپ کی عبادت گزاری پہ بات کریں گے، آپ کس طرح سے اللہ کے حضور عبادت کرتی تھیں. آپ پوری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی تھیں عبادت میں، اور آپ پھر دن کو روزے میں ہوتی تھیں. حضور علیہ السلام کا جو سب سے پہلا نکاح ہوا وہ بھی مکہ مکرمہ سے تھا، اور جو سب سے آخری نکاح ہوا وہ بھی مکہ المکرمہ سے تھا. مکہ کو یہ بھی اس تناظر میں بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے. مزید بھی سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کی پرسنالٹی پہ بات کریں گے. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے حسب نسب کے بارے میں، آپ کے اعلیٰ و عرفہ خاندان کے بارے میں. آپ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ 18ویں پشت پہ جا کے آپ کا حسب نسب مل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ کو جو تاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پہنا دیا، آپ انتخاب الہی ہیں. کیسے انتخاب الہی بنتی ہیں؟ کس طرح سے آپ کے نکاح کا پیغام جاتا ہے؟ کون حضور علیہ السلام کو مشورہ دیتا ہے؟ ہمیں ذرا حضور کے نکاح کا منظر بتا دیں ہمارے ناظرین کو. بہت بہترین سوال، اور میرا خیال ہے کہ بالکل آپ نے صحیح الفاظ کا چناؤ کیا کہ انتخاب الہی ہیں. صلح حدیبیہ ہوتا ہے. اگر ہم تاریخ پہ تھوڑی سی نگاہ دوڑائیں تو ہسٹوریکلی اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد اب دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ نکاح کا ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ نکاح کس کے ایما پہ ہو رہا ہے، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، نکاح کا پروپوزل کون لے کے جا رہا ہے. سو یہ وہ 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی نکاح کی رسم کے اندر جو ایک پیورٹی، بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور ایک پیورٹی آ جاتی ہے اس میں. حضرت عباس بن عبد المطلب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں، جو پیغام ہے وہ سیدہ میمونہ کے نکاح کا لے کے جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام اس نکاح کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، اور آپ کی ایما پر سیدہ میمونہ اور آقا علیہ السلام کا نکاح جو ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی، وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ اگر ہم اس نکاح کو دیکھیں تو اس میں 2 اہم فیکٹرز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک حضرت عباس کا پیغام لے کے جانا، آقا علیہ السلام کا پیغام کو ایکسیپٹ کرنا. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اگر اللہ پاک کی مصلحت نہ ہوتی تو شاید جو تاجدار کائنات ہیں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ شاید ان کو بہت ساری جگہیں ایسی، ہمیں بہت ساری فیکٹس ایسے بھی ملتے ہیں کہ جہاں پہ آقا علیہ السلام کے پاس اگر کہیں سے نکاح کی کوئی سفارش جاتی ہے تو آقا علیہ السلام نے قبول نہیں فرمایا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیدہ کا وہ کردار تھا جو خود آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے سامنے بھی تھا، اور خانوادہ رسول کے ساتھ جو ان کا پہلے سے تعلق خود حضور نے فرمائی تھی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. سو یہ وہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو بیسیکلی یہ مصلحت ہے اس نکاح کی. اور یہ اس کو جو بات آپ نے کہی کہ منشا الہی ہے، تو یہ واقعی منشا الہی ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے. یہ واقعی منشا الہی ہے. اور حضور علیہ السلام کا جو فیصلہ فرمانا تھا سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کا، بہت بڑی حکمت تھی. اور اس نکاح کی وجہ سے اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، اور اسپیشلی طائف کے علاقے میں جو لوگ حضور کے مخالف تھے، ہم نے دیکھا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. بتائیں ہمارے ناظرین کو. بہت شکریہ. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور بات جو نکاح کے حوالے سے وہ کرنا چاہوں گی کہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صرف وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام
ابو رافع جی وہ سیدہ میمونہ کو لے کر آئے مکہ کی حدود سے نکل جی کر 10 کلومیٹر مکہ کی حدود سے باہر. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پہ مطلب یہ جو تقریب اچھا کیا حضور عہد کے پکے تھے کہ مکہ کی حدود سے نکل کے پھر کر رہے, اور جتنے کیونکہ وہاں پہ دن ختم ہو گئے تھے نا, وہ جو صلح حدیبیہ کا وہ پورا ایک چارٹر تھا, اہل مکہ نے کہہ دیا کہ بس 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کر سکتے. تو وہ قیام ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو رک سکتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن قربان جائیں آپ کی عہد کی جو پاسداری ایک نبی کا تو شیوا ہے. وہاں پہ حجرہ ایک خیمہ لگایا گیا یا حجرہ کہہ لیں, اور 500 درم, بعض روایات میں 400 درم بھی آتا ہے, حق مہر طے پایا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور اتفاق کی بات دیکھیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی اسی مقام پہ ہوا, اور ولیمہ بھی اسی مقام پہ ہوا, اور آپ کا 51 ہجری میں وصال بھی اسی مقام پہ. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں, یہ بھی فضیلت ہے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی بار آپ مطلب زوجہ کے طور پہ آپ کی ملاقات ہوئی, وہیں پہ آپ کا وصال ہوا. اچھا. کیونکہ جب وصال کا وقت آیا تو فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہاری موت مکہ میں نہیں ہے, تو مجھے لے چلو. بیمار تھی اور صرف کے ہی مقام پہ جا کے 80 سال آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ 51 ہجری میں. 51 ہجری بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اتنی علم کی بارش ہمیں نظر آتی ہے, اتنی آسانیاں فراہم کرنے والی, کہ ایک خاتون تھی جو کہ بیمار ہو گئیں اور انہوں نے منت مانی کہ میں بیت المقدس میں جا کے نماز ادا کروں گی اگر مجھے صحت ملی. ٹھیک ہو گیا. تو انہیں صحت اللہ نے دی اور وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ملنے آئیں اپنی منت کو پورا جانے سے پہلے. تو سیدہ نے فرمایا کہ مسجد الحرام میں نماز ادا کرنا کئی گنا افضل ہے بیت المقدس میں نماز ادا کرنے سے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر آسانی اور حکمت. تو یہ بھی میں کہتی ہوں کہ بے شک ہمارے لیے ایک. اچھا آپ سے جتنی بھی احادیث روایت ہے نا, وہ زیادہ تر مسائل پہ ہیں اور خواتین کے مسائل پہ ہیں. بالکل, تاکہ آسانی ہو, تاکہ پیچیدگیاں نہ ہوں. اسپیشلی جو گھریلو مسائل, جو گھریلو نچاکیاں, پھر خواتین کے غسل کے مسائل, وہ سارے ہمیں آپ سے ملتے ہیں. بالکل. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی. عبداللہ بن عباس جو آپ کے بھانجے بھی تھے, تو وہ ایک دن تشریف لائے تو بال بہت پراگندہ تھے. تو سیدہ نے پوچھا کہ کیوں آپ نے اپنا یہ حلیہ اختیار کیا؟ تو فرمانے لگے کہ میری زوجہ میری کنگھی کرتی تھیں اور وہ ایام سے ہیں. تو سیدہ نے فرمایا, پھر وہاں پہ ان مسائل کا جو ہے وہ بالکل پورا آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ناپاکی ہاتھوں میں نہیں ہے. بالکل. اچھا آمنہ صاحبہ, آپ کی اس نکاح کی وجہ سے اسلام بہت دور دور تک پھیلا. کیا حکمت تھی, کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی آنکھ دیکھ رہی تھی. اور سیدہ میمونہ کو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے بہت سے قبائل نے جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے. اور چونکہ حضور دنیا سے جو ہے ظاہری طور پہ پردہ بھی فرمانے والے تھے. بتائیں ہمارے ناظرین کو اس مصلحت کے بارے میں بتائیں. اس میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی مصلحت جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہی ہے کہ سیدہ میمونہ کا اپنا حسب, نسب, خانوادہ, تعلق, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ جس لڑی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل رہی ہیں, 18ویں جو لڑی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے مل رہی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میں جیسے پہلے بھی ایک چیز بیان کر چکی ہوں کہ ہم دیکھیں گے تو 2 ہی بڑے خانوادے اس وقت نظر آتے ہیں جو کہ عرب کے اندر جو بڑے قبائل ہیں وہ بیسیکلی قصہ بن کلاب کی لڑی سے ہیں. اور وہ آگے آپ کو نظر آتی ہے سیدنا عبد المطلب کی اولاد میں, یا اس کے بعد ہمیں سرداران قریش جو نظر آ رہے ہیں وہ سیدنا ابو طالب کی اولاد میں نظر آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ خانوادہ جو قریش کے ڈیفرنٹ بڑے قبائل ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کے سیدہ میمونہ کے گھرانے سے ملتا ہے. کیا بات ہے. سو یہ وہ تعلق اور وہ نسبتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے, اور پھر اس میں سب سے اہم فیکٹر کہ سیدہ کے نکاح سے پہلے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیدہ کا ایک بہت علم و عرفان والا سٹیٹس ہمیں نظر آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام کب قبول کر رہی ہیں, دور جاہلیت کے معاملات کیا ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو تمام
ٹینیور ہے اس میں بھی آپ کا جو علم ہے وہ لوگوں پہ ثابت ہے، جس کی وجہ سے جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، جو نسبت ہے، جو لوگوں کو اپنی طرف ایک ان کے لیے ایک انکلینیشن ڈیولپ کرنا ہے. سو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو مل کے ایک مصلحت کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سیدہ کے، اور میں اس میں 2-3 چیزیں جو مینشن کرنا چاہوں گی، جو میں نے آپ کو ابھی ایک بات کہی کہ سیدہ کی اپنی والدہ جو کہ ہند بنت عوف ہیں، ان کے خاندان میں بھی اسلام پھیلا ہے سیدہ میمونہ کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سیدہ کی جو والدہ ہیں ہند بنت عوف، اگر ان کے ابھی جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جعفر بن ابی طالب، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، یہ وہ سارے نام ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں قریش کی، سرداران قریش کی لڑیاں ہیں. بالکل سرداران قریش کی لڑیاں ہیں. مزید بھی سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا ام المومنین، ان پہ گفتگو کریں گے. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا. آپ سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اسلام دور دور تک جو ہے وہ جوگ در جوگ پھیلتا چلا گیا. جوگ در جوگ قبیلے جو تھے وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اور سب سے بڑھ کے وہ جو نجد کا وفد تھا جنہوں نے دھوکے سے 70 سے زیادہ حفاظ کو شہید کر دیا تھا، اس وفد نے بھی اسلام قبول کر لیا. ہم نے دیکھا حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت عثمان بن طلحہ نے بھی اسی نکاح کے بعد اسلام قبول کیا. سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے علم و عرفان کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 76 سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ روایت فرمائیں. آپ کی 7 احادیث جو ہیں وہ متفق علیہ حدیث ہیں، اور وہ تمام کی تمام احادیث مسائل پہ مشتمل ہیں. سیدہ کا علم و عرفان، جیسا کہ باقی ازواج مطہرات علم و عرفان کا پیکر تھیں، سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا بھی علم و عرفان کا پیکر تھیں. آپ نے کس طرح سے لوگوں کو پھر بعد میں تعلیم دی حدیث کی، قرآن کی، ہمارے ناظرین کو بتائیں. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے. بحیثیت امہات المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہیں. سو شریعت جہاں سے بن رہی ہے اور شریعت اور حق جہاں سے آ رہا ہے، سو وہ تمام معاملات خود سیدہ اپنی، یعنی ایک بات یہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ڈیفائن ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی تبلیغ کی جاتی ہے. بالکل. اور ایک یہ ہے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے وہ تمام لوگ اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹیجز ہیں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. بالکل. سو ان کا جو علم ہوگا، جو ان کا علم و عرفان ہوگا، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی دین کی، شاید اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب دین اسلام پھیلتا ہے تو جو لوگ شریعت کو قبول کر رہے ہیں اور جو شریعت بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. سو اس میں ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں تمام ازواج مطہرات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں بہت ساری ایسی، جیسے فہم قرآن میں ہمیں بہت ساری ازواج مطہرات کا نام دکھائی دیتا ہے. پھر اسی طریقے سے ہمیں سیدہ میمونہ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ حدیث کی راویہ ہیں، بہت ساری حدیث کی، اوتھینٹک حدیث کی، اور محدثہ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فقہی مسائل ہیں، پرٹیکولرلی جو ہمارے فقہی مسائل ہیں، اس سے بہت سارے معاملات ہمیں سیدہ میمونہ کے طفیل سے مل رہے ہیں. آمنہ صاحبہ، اگر ہم کثرت ازواج کا ایک مصلیت یہ بھی تھی نا کہ آدھا دین ہمیں ازواج مطہرات کی وجہ سے مل رہا ہے، تو کثرت ازواج کی بھی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خواتین کے وہ مسائل جو ایک مرد نہیں بتا سکتا، وہ ہمیں ازواج مطہرات کی وجہ سے پتہ چلتے ہیں. پروفیسر صاحبہ،
جہاں پہ ہم نے دیکھا علم و عرفاں کا پیکر، ہم نے دیکھا آپ پرہیزگار بھی ہیں، آپ عبادت گزار بھی ہیں، وہاں پہ آپ جود و سخا کا مرکز بھی ہیں. آپ کی سخاوت کی کیا کہنے کہ آپ بچپن سے ہی سخاوت کی عادی تھیں، آپ کے اندر جو سخی پن تھا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. کیسے آپ کی سخاوت جو تھی وہ لوگوں کے دلوں میں اس نے گھر کیا، ہمارے ناظرین کو بتائیں. بہت شکریہ ناہیدہ. جس طرح سے پہلے بیان ہو چکا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکاح کا پیغام حضرت عباس کے تحریک پہ ملا تو اسی وقت اللہ کے نبی جانتے تھے سیدہ میمونہ کا مرتبہ اور ان کی جو فضائل تھے، کیونکہ یہ اپنے نکاح سے پہلے بھی اپنے قبیلے میں مشہور تھیں، فیاض تھیں، سخی تھیں اور ان کی بہت اچھی شہرت تھی. تو نکاح کے بعد ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی کے گھر میں تشریف لے آئی ہیں اور اب انہوں نے ایک مثال بننا ہے تمام امت کے لیے. وہاں سے علم کا نکلنے ہیں خزانے، وہاں سے ہمیں تقویٰ کے مسائل پتہ چلنے ہیں. تو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کا قول ہے کہ سیدہ میمونہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور سب سے زیادہ صلہ رحم کا خیال کرنے والی. تو حسن سلوک میں بھی ان کا ایک واضح مقام ہے، ایک بہت افضل مقام ہے. اور سیدہ نے اپنی وفات تک ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کی. اچھا پروفیسر صاحبہ، ابھی رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کی یہ پر نور ساعتیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہم رمضان میں بھی روزے رکھنے کا تو اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن سخاوت دور دور تک نظر نہیں آتی. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا پڑوسی وہ کیسے افطار کر رہا ہے. ہمارے خونی رشتے، ہمارے سگے رشتے دار، ان کے گھروں میں بھوک افلاس ہے اور ہم باہر لوگوں میں اپنی سخاوت دکھا رہے ہوتے ہیں. اور سیدہ کے ذات کے حوالے سے آپ اس ٹاپک پہ میں چاہتی ہوں ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں. بہت شکریہ. میں تمام اپنی بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ سیدہ کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتی تھیں. تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں آپ کی زکوٰۃ کے بھی وہی حقدار ہیں. بالکل. صدقات بھی آپ دیں اور لیکن اپنے غریب رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھیں کیونکہ یہ صلہ رحمی ہے. اور یہی صلہ رحمی ہے. ایگزیکٹلی. جو رحم کو توڑے گا وہ تو پھر پل صراط سے گزر ہی نہیں سکے گا، اور جو رحم کے رشتوں کو جوڑنے والا ہوگا وہ پل صراط سے نور کی طرح گزر جائے گا. تو میں اپنی تمام بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس سلسلے میں جو صحابیات کا ہے، جو امہات المومنین کا ہے، ہر ایک شخصیت میں آپ کے لیے سبق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اگر اس پہ عمل کریں گی تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں سیدہ سے پتہ چلتا ہے ان کی شخصیت کا بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ کس قدر سخی تھیں کہ اتنی سخاوت کی وجہ سے قرض لینا پڑ جاتا تھا. اچھا، آپ قرض لے کے لوگوں کی مدد کرتی تھی؟ لوگوں کی مدد کرتی تھی اور اس بات پہ ایمان رکھتی تھی کہ کیونکہ میری نیت واپس لوٹانے کی ہے اور اللہ کے نبی کا یہ ارشاد موجود ہے کہ جو شخص قرض اس نیت سے لے گا کہ وہ لوٹائے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا. تو ہمیں تو ہمارا اسلام، ہماری یہ تمام گھرانے جو ازواج مطہرات علم کے منبع ہیں، ہمیں وہاں سے شرع بھی پتہ چل رہی ہے، فقہ بھی پتہ چل رہا ہے، ہمیں حسن سلوک کے متعلق ہم پوری رات عبادت میں کھڑا ہوتا ہوئی دیکھ رہی ہیں آپ کو. سیدہ کی عبادت گزاری والی عادت میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور ساتھ ہی ہمارے ناظرین کو اور خصوصاً خواتین کو سیدہ کی ذات کے حوالے سے میسج بھی دے دیں. میں اس میں صرف 2 سے 3 اگر ہم سیدہ کی شخصیت کو دیکھیں کہ اس میں ہمیں نظر کیا آتا ہے، وہ ایسا کیا کردار ہے جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. سو 2-3 پہلو سیدہ کی شخصیت کے جو ہمیں کامل نظر آتے ہیں آپ کی پوری لائف کے اندر، وہ کیا ہیں؟ ایک صلہ رحمی ہے، ایک جود و سخا ہے، دوسرا آپ کی عبادت گزاری، زہد و تقویٰ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا لوگوں کے ساتھ جو معاملات میں ایک حسن معاملہ فہمی ہے وہ بھی نظر آتی ہے ہمیں. سو جس ٹائم ہم سیدہ کے جود و سخا پہ نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات جو بھی ہو رہی تھی میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی کہ سیدہ چونکہ جود و سخا اور سخاوت میں ایک اعلیٰ ترین درجہ رکھتی ہیں. سو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ آپ نے ایک غلام کو آزاد کیا. جب غلام کو آزاد کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو جب یہ پتہ چلتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ
سماعت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو بن گیا. ٹھیک ہو گیا. ہم نے یہ سمجھا کہ غلام کو آزاد کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کو فرمایا کہ یہ بڑے ثواب کی خوشخبری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا ہوا عملاً حدیث مبارکہ کا درجہ رکھتا ہے, اور جو ہی آپ حدیث مبارکہ کی بات کریں گے تو وہ شریعت آپ کے لیے نافذ ہو گئی. تو سیدہ کے صدقے, یعنی سیدہ نے ایک کام کیا, آپ کے عمل کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا وہ شریعت ہماری خواتین کو یہ میسج بھی ہے کہ ہم نے علم و عرفان کا پیکر بھی اسی طرح سے بننا ہے. اور آپ کی سیرت میں جو جود و سخا ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے, ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو شاید ہم اپنے پرسنل ٹریٹس میں یا پرسنل ایک ڈیولپمنٹ کے فیز میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے معاشرے کی کیا حالات ہیں. اور یہی ریزن ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں. تو جب ہم معاشرے کے لیے رسپانسبلٹی لیں گے تو ہمیں یہ فیل ہوگا کہ یہ کردار ہمیں نظر آئے گا. بہت خوبصورت گفتگو کی, بہت خوبصورت میسج دیا پروفیسر صاحبہ ہمارے ناظرین کو, اور خصوصاً ہماری ینگ جنریشن کو لیڈرشپ کے طور پہ سیدہ کی ذات کے حوالے سے میسج دیں. میں اپنی تمام بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ رول ماڈل بنانا ہے تو ادھر آئیں. سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا مطالعہ کریں, آپ کو وہاں سے سخاوت کا سبق ملے گا, آپ کو علم حاصل کرنے کا سبق ملے گا, آپ کی زندگی میں جو کمی ہے وہ دور ہو جائے گی, اور آپ کو ایک سکون کی دولت ملے گی, اور اللہ بھی راضی, دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے میسج دیا. ناظرین, آج کا جو ہمارا موضوع تھا ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا, اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ ہر روز جن عظیم شخصیات کا ذکر کرتے ہیں, ہم جن عظیم خواتین کا ذکر کرتے ہیں, ان کی جو جتنے بھی انہوں نے جو کام کیے, ان کا جو عمل بن گیا, جو شریعت بن گیا, جو تاریخ کا حصہ بن گیا, اس پہ چلنے کی, اس پہ عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ لیڈرز ہیں, ہمارے لیے مینٹورشپس ہیں. اللہ پاک ہمارے اس ذکر کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.